तुमरताशी। इन्होंने तालीफ़ अजीबा मुतकना यानी नहायत मज़बूत और पसंदीदा किताबें तहरीर की। उनमें से एक है तनवीर, जो कि फ़िक़ह में है और अज़ीमुश्शान है, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। और इसने दक्का काफ़िल मसाइल कुल्ल तदकीक, उसके अंदर दलील की भी दलील ज़िक्र की है और इसमें इनको सादत दी गई है। और वो किताब सारी दुनिया में मशहूर हुई है और आपकी किताबों में से सबसे ज़्यादा मुफीद है। और ख़ुद ही फिर उसकी शरह भी की है और फिर उस तनवीर की शरह और भी बहुत से लोगों ने की है, जिनमें इमाम हस्कफ़ी भी हैं जो कि शाम के मुफ्ती हैं, और मुल्ला हुसैन बिन सिकंदर हैं रूमी जो कि दिमश्क में सुकूनत पज़ीर हुए, और शेख अब्दुर्रज़्ज़ाक़ जो कि मदरसा नासरिया के मुदर्रिस हैं। और इस पर शेखुल इस्लाम मोहम्मद अनकोरी ने बहुत सी किताबें लिखी जो कि तहरीर के लिहाज से और नफ़ा के लिहाज से इंतहा को पहुँची। ऐसे ही शेखुल इस्लाम खैरुद्दीन रमली ने इस पर मुफीद हवाशी लिखे। इनकी इतनी किताबें हैं जो शुमार में नहीं आती। 1004 हिजरी में इनका विसाल हुआ जब इनकी उम्र मुबारक 65 साल थी। तो इमाम शामी कहते हैं कि मुसन्निफ़ की तालीफ़ात में से एक किताब मोइनुल मुफ्ती है, जिसमें इन मुफ्ती के लिए उसूल बयान किए गए हैं। और ऐसे फ़िक़ह में मंजूम किताब ही जिसका नाम तोहफ़तुल अक़रान है, और फिर उसकी शरह मवाहिबुर रहमान। इनका मशहूर फतावा भी है, और ज़ादुल फ़कीर जो इब्न हिमाम की किताब है उसकी भी इन्होंने शरह लिखी। ऐसे ही शरह वक़ाया की शरह, शरह वाबानिया की शरह, और यक़ूलुल अब्द जिस किताब का नाम है उसकी शरह, मनार की शरह, मुख्तसर मनार की शरह, कनज़ की शरह, किताबुल ईमान तक, और दुर्र पे हाशिया जो कि मुकम्मल नहीं है, और बहुत से रसायल लिखे। उनमें से एक रिसाला फ़िल अशरतिल मुबश्शरीन बिल जन्नह, अशरा मुबशरा की शान में इस्मत अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में भी रिसाला लिखा। हम्माम में दाखिल होने के आदाब और जव्वज़तो का यानी इसके बारे में रिसाला है, यानी इजाज़त देने के लिहाज से। क़ज़ा के बारे में रिसाला है, कनाइस इन गिरजों के बारे में है, मुज़ारत के बारे में है, अरफ़ा के अंदर वकूफ़ के बारे में है, कराहियत के बारे में है, इमाम के पीछे क़िरात की हुर्मत के बारे में है, खुतबे में किसी को नायब बनाना यानी जमात और कराए और खुतबा और दे, दुरूज़ और अरफाद के अहकाम, ये कपड़ों की सिलाई के बारे में है। तो दुरूज़ उस ऊंचाई को कहते हैं जो कि कपड़े की दो तरफ़ों को सिलाई के अंदर इकट्ठा करने से हासिल होती है, और अरफाज यानी कपड़े को टुकड़े टुकड़े करना और फिर उसको जोड़ना। ऐसे ही रिसाला मसाइल के जो मुश्किलात हैं उनके बारे में और उनकी शरह के बारे में। तसव्वुफ़ में भी रिसाला है और उसकी शरह भी इन्होंने की है, और उसे अशार में भी लिखा है। इल्म सरफ़ के बारे में भी इनका रिसाला है, क़त्रुन नदा नहव की जो उसकी भी इन्होंने शरह की है। इसके बाद तुमुरताशी लफ्ज़ के बारे में इन्होंने कहा कि ये
نسبت ہے تمرتاش کی طرف، اس سے تمرتاشی ان کے نام کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ باقی جغرافیہ کی ایک کتاب ہے مراصد الاطلاع فی اسماء الاماکن والبقاع، جغرافیہ کی یہ کتاب ہے، یہ میں نے پی ایچ ڈی کے دوران دیکھی تھی اپنے جو پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری ہے نیو کیمپس، اس میں تو اس کتاب کے اندر تمرتاش کی وضاحت یہ لکھی ہے کہ یہ خوارزم کے دیہاتوں میں سے ایک دیہات ہے تمرتاش۔ تو محمد بن عبداللہ لے شیخنا شیخ الاسلام محمد بن عبداللہ تمرتاشی الغزی، یہ دوسری صفت ہے مصنف کے نام میں۔ اچھا جی، باقی پچھلی وضاحت کے اندر تمرتاشی کے لحاظ سے انہوں نے یہ لکھا کہ قلت والاقرب انہ نسبۃ الی جدہ تمرتاشی، یعنی یہ اپنے اس دیہات کی وجہ سے تمرتاشی نہیں ہے، اپنے دادے کی طرف نسبت کی وجہ سے تمرتاشی کہلاتے ہیں۔ غزی نسبت ہے غزہ کی طرف، یعنی غزہ جو فلسطین میں ہے، یہ لڑائی جہاں جاری ہے غزہ کی پٹی، تو غزہ اس کو کہتے ہیں غزہ ہاشم، غزہ ہاشم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں ہاشم بن عبد مناف ان کی طرف یہ غزہ منسوب ہے، اس کو غزہ ہاشم کہتے ہیں۔ وہی کما فی القاموس، اور یہ جس طرح کے قاموس میں کہا گیا ہے بلدم بفلسطین، فلسطین کے اندر ایک شہر ہے، ولد بہل امام الشافعی رحمہ اللہ تعالی، تو غزہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، اور غزہ کے اندر ہاشم بن عبد مناف کا وصال ہوا، اس واسطے اس کو غزہ ہاشم کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ اسلامی تہذیب کا نشان ہے غزہ، جہاں فلسطین ہے صدیوں سے، اور معاذ اللہ اسرائیل اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ عمدۃ المتاخرین الاخیار، وہ متاخرین جو خود بہت کامل ہیں، ان میں سے یہ مصنف جو ہے یہ عمدہ ہے۔ عمدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تامادہم فی الاحکام شرعیۃ، کہ احکام شرعیہ میں ان کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اخیار جو ہے وہ خیر کی جمع ہے، خیر کہتے ہیں کثیر الخیر کو۔ فإنی ارویہ عن شیخنا الشیخ عبد النبی الخلیلی، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تفریح ہے، یہ پیچھے جو لے شیخنا گزرا ہے اس کے اوپر جو ہے یہ تفریح ہے۔ فإنی ارویہ، اروی میں جو ضمیر ہے یہ تنویر الابصار کی طرف راجع ہے، کہ مصنف جو ہے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ فإنی ارویہ عن شیخنا، میرے پاس اس کی یعنی اجازت بھی ہے، جس کتاب کی میں شرح لکھ رہا ہوں اس کی اجازت بھی میرے پاس جو ہے وہ موجود ہے، میں اس کو روایت کرتا ہوں اپنے شیخ سے۔ وہ شیخ کون ہے؟ عبد النبی الخلیلی، اور وہ اس کو روایت کرتے ہیں مصنف غزی سے، یعنی فقہ کی جو سند ہے وہ، اور شیخ غزی جو ہے وہ ابن نجیم مصری سے، اور وہ اپنی سند سے امام اعظم ابو حنیفہ سے اس کو روایت کرتے ہیں۔ فإنہ لما جازم بنسبتہ الیہ، کہ جب مصنف نے جزم کر لیا کتاب کی نسبت کی اس کی طرف، تو فائدہ دیا کہ یہ واصل الیہ بسند، یہ کتاب ان کی طرف پہنچی ہے سند کے ساتھ، اور وضمیر لتنویر الابصار، کون سی ضمیر؟ ارویہ والی،
تنویر الابصار کی طرف راجع ہے۔ باقی یہ کہنا کہ انہوں نے اس کو ابن نجیم سے روایت کیا ہے تو یہ ہے بعض مسائل کے لحاظ سے جو اس کتاب میں موجود ہیں، لیکن اس سے قطع نظر کہ عن صورتہ المشخصہ کہ پوری کتاب کو روایت کیا ہو، ایسا نہیں ہے جس طرح کی یہ بات حاشیہ حلبی کے اندر بتائی گئی ہے، یا پھر ارویہ میں جو ضمیر ہے وہ کتاب کی طرف راجع نہیں بلکہ علم فقہ کی طرف راجع ہے، جو لقد اضحت روضۃ ھذا العلم میں علم ہے، اس کے لحاظ سے پھر آگے پوری سند ہے علم فقہ کی۔ ابن نجیم کا ترجمہ، تو ابن نجیم ہے شیخ زین بن ابراہیم بن نجیم، اور زین جو ہے یہ ان کا علمی نام ہے، اور نجم غزی کے حالات کواکب سائرہ کے اندر ہیں۔ انہوں نے وہاں پہ لکھا ہے کہ یہ شیخ علامہ محقق مدقق فہامہ زین الدین حنفی ہیں، یعنی یہ ابن نجیم جن کے بیٹے ہیں ان کے حالات۔ انہوں نے ایک جماعت سے علوم حاصل کیے، ان میں سے ایک ہیں شیخ شرف الدین بلکینی، شیخ شہاب الدین شلبی، شیخ امین الدین بن عبد العال، ابو الفیض سلمی۔ انہوں نے ان کو ابن نجیم کو اجازت دی افتاء اور تدریس کی، انہوں نے فتویٰ دیا اور اپنے شیخ کی حیات میں تدریس بھی کی۔ تو ابن نجیم جو ہے ان سے مخلوقات نے فائدہ حاصل کیا، اور ان کی بہت سی تصنیفات ہیں، ان میں سے ایک کنز کی شرح ہے یعنی بحر الرائق، اور الاشباح والنظائر کی شرح ہے، اور آپ کی یہ کتاب جو الاشباح والنظائر ہے یہ حنفیہ کے نزدیک عمدہ ہے، یعنی اس پر اعتماد کیا جاتا ہے، اور یہ مرجع ہے کہ مسائل کے حل میں اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ باقی ابن نجیم صوفی بھی تھے، واخذ طریقہ، انہوں نے طریقت حاصل کی تھی کس سے؟ شیخ عارف باللہ تعالی سلیمان خدیری سے انہوں نے یہ روحانی سلسلہ حاصل کیا تھا۔ اور ابن نجیم جو ہے ان کا ذوق تھا قوم کی مشکلات کے حل کرنے میں۔ امام عبد الوہاب شارانی کہتے ہیں کہ یہ ابن نجیم اپنے شیخ کے پاس 10 سال رہے، کوئی چیز ایسی نہیں میں نے دیکھی یشین ہو جو ان کے اندر عیب لگاتی ہو۔ میں نے ان کے ساتھ 953 ہجری میں حج کیا، اور میں نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ان کو بہت اچھے اخلاق والا پایا۔ پڑوسیوں کے ساتھ یعنی یہاں پڑوسیوں سے مراد ہے جو قافلے میں شامل لوگ تھے، اور ماجیران ہی و غلمان ہی، اور جو خدمت گزار تھے، ذہابا و ایابا، آتے جاتے ہوئے یعنی حج کی طرف۔ حالانکہ سفر میں بندے کی چھپی ہوئی شخصیت ظاہر ہو جاتی ہے، کیونکہ ایسے کئی مقام آتے ہیں، تو اگر ان کے اندر کوئی بات ہوتی تو سفر میں ظاہر ہو جاتی کوئی عیب والی بات، تو ان کے اندر ظاہر نہیں ہوئی۔ باوجود اس کے کہ سفر کیا کرتا ہے، یسفر عن اخلاق الرجال، لوگوں کی اخلاق کو ظاہر کر دیتا ہے۔ ان کی وفات جو ہے وہ ابن نجیم کی 669 ہجری کو ہوئی، جس طرح کہ آپ کے شاگرد شیخ محمد علمی نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ان کی تصنیفات میں منار کی شرح ہے مختصر، اور جو ابن حمام کی تحریر ہے اس کی شرح ہے، مختصر کیا ہے آپ نے، اور ہدایہ جو ہے اس کی کتاب البیوع پر ان کا حاشیہ ہے،
جامع فصولین پر ان کا حاشیہ ہے۔ ان کی ایک کتاب الفوائد ہے اور ایسے ہی ان کی کتاب الفتاوی ہے اور رسائل زینیہ ہے۔ اور ان کے تلامذہ میں سے ان کے بھائی جو محقق ہیں شیخ عمر بن نجیم صاحب نہر ہیں، یعنی یہ اپنے بھائی کے استاذ تھے اور وہ بھی بہت بڑے محقق تھے، تو پھر یہ بھی ابن نجیم ہے، وہ بھی ابن نجیم ہے۔ تو ان کا نام زین بن ابراہیم بن نجیم ہے۔ یہ جو مشہور ابن نجیم ہیں جن کا کے حالات کا باب شروع ہے، اور ان کے جو بھائی ہیں ان کو عمر بن ابن نجیم کہا جاتا ہے، عمر بن نجیم بسند ہی، یعنی یہ اپنی سند کے ساتھ اس کو روایت کرتے ہیں، اور سند پہلے گزر چکی ہے کس کی طرح النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امام اعظم جو ہے سے ہوتی ہوئی وہ سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک پہنچتی ہے۔ مصطفیٰ صفوہ سے بنا ہے، یعنی یہ ناقص واوی ہے، اور صفوہ کہتے ہیں خلوص کو۔ استفاء جو ہے یہ ہے اختیار، کسی کو پسند کرنا۔ لأن الانسان لا یصطفیٰ الا اذا کان خالصا طیبا، کہ بندہ نہیں چنا جاتا مگر اس وقت کہ جب وہ خالص اور طیب ہو۔ المختار یہ بھی مصطفیٰ کے معنی میں ہے۔ وہذان اسمان من اسمائہ، اور یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں۔ کون کون سے؟ مصطفیٰ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور مختار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ باقی کتاب کے اندر انہوں نے کہا کہ جو کچھ درر غرر میں ہے میں نے لم اعزہ اس کی نسبت نہیں کی مگر وہ جو نادر ہے، اور جو یعنی جو نادر حوالہ آیا ہے اس کا میں نے ماخذ نہیں ذکر کیا، اور جو زیادہ آیا ہے میں نے اس کے قائل کا ذکر کیا ہے، لیکن روما للاختصار ہے، اور اس میں اختصار کو جو ہے وہ پیش نظر رکھا گیا ہے۔ کما ہوا یہ ان کے قول بسند ہی کہ یہ اس سے حال ہے۔ ان المشائخ یہ متعلق ہے بے محذوف کائن، اس کے متعلق اور حال ہے کس سے؟ اجازاتنا، یعنی دراحل کے وہ اجازات ہیں کس کی طرف سے؟ مشائخ کی طرف سے، اور ان سے وہ چیزیں روایت ہے۔ یا دوسرا احتمال ہے کہ یہ جو ان المشائخ ہے یہ حال ہے اجازاتنا سے، کیونکہ اجازاتنا میں بھی معنی روایاتنا والا موجود ہے۔ ان کے مشائخ میں سے ابن نجیم کے مشائخ میں سے اور بھی ہیں قطب کبیر عالم شہیر سیدی الشیخ ایوب خلوتی حنفی۔ باقی جو متن میں یعنی اوپر آیا ہے درر غرر، تو یہ دونوں ہی جو ہے یہ ملا خسرو کی کتابیں ہیں، اور درر جو ہے یہ غرر کی شرح ہے۔ لم اعزہ، تو اس کا معنی بیان کرتے ہیں لم انصب ہو، کہ میں نے اس کو منصوب نہیں کیا، ازا یازو سے ہے، اور اس سے جو اس میں مفعول بنتا ہے وہ ہے معذوب مدعو کی طرح۔ باقی کہتے ہیں کہ یہ جو واو کو برقرار رکھنا ہے معذوب، یہ زیادہ راجح ہے اعلال سے کہ اس کو ماضین پڑھیں۔ الفیہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ صحیح المفعول من نحو عدا وعللہ ان لم تتحرر الاجودا، کہ اگر تم اس کو یعنی یہ جو صرفی اس کی تحقیق میں کہتے ہیں کہ اس کو تم واو کو برقرار رکھو ادا سے تو یہ اچھا ہے، اور اگر تم اس کی تعلیل کرنا چاہو، اگر تم اجود
زیادہ اچھا نہیں سوچتے تو پھر اس کی تعلیل بھی کر سکتے ہیں۔ باقی شاعر کے قول میں دونوں طرح اس کو لکھا گیا ہے۔ انا اللیس معدیا علیہ وعادیا، تو یہاں یعنی معدون کی جگہ معدیٌ ادا یادو سے جس طرح عزا یازو ہے اس کو کہا گیا ہے۔ باقی جو فقہا ہیں ان کی زبان پر یہ جاری ہے کہ اس کی تعلیل نہ کی جائے اور واو کو اصل حالت میں رکھا جائے، معذوف۔ وما زاد وعز نقلہ، وما زاد کس پر جو زائد ہے یعنی درر غرر پر، اور اس کی کو نقل کرنا جو ہے وہ غالب ہے۔ اے قل نقلہ فی الکتب المتداولات، یعنی جو کتب متداولہ کے اندر، یعنی یہ پورے قول کی وضاحت کرتے ہیں، کتب متداولہ کے اندر جس کو کم نقل کیا گیا ہے اس کو تو میں نے اس کے قائل کی طرف منسوب کیا، یعنی اس کی تخریج کی ہے، اور جو زائد تھا عزوتہ لقائلہ وفی بعض النسخ وما زاد عن نقلہ، وما زاد کا مطلب ہے عن المنقول فی الدرر والغرر، تو اس میں جو ان جو ہے وہ علا کے معنی میں ہے اور مصدر جو ہے وہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے۔ تو اوپر اب یہ عبارت بنی وما کان فی الدرر والغرر لم اعزہ الا ما نظر وما زاد وعز نقلہ عزوتہ لقائلہ، کہ درر غرر کے اندر جو تھا تو اس میں چونکہ خود وہ درر غرر میں باتیں تھیں تو وہاں نادر طور پر میں نے اس کے قائل کا ذکر کیا ہے، اور جو بات زیادہ جس چیز کے حوالے آئے ہیں تو میں نے اس کے قائل کا تذکرہ کیا، لیکن رومل للاختصار اس میں قصد میرے پیش نظر جو ہے وہ اختصار کا تھا۔ یہ لم آزہ کی علت ہے، یعنی جو میں قائل ان کے نہیں بیان کر سکا، تخریج نہیں کی، تو اس میں وجہ کیا تھی؟ وجہ اختصار کی تھی، اور اس میں اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اکثر حوالہ جات جو ہیں وہ درر غرر سے انہوں نے لیے ہیں۔ فی اشارۃ الی کثرۃ نقلہ عن الدرر و مطابعتہ لہو، اور یہ ضمیر راجع ہے مصنف کی طرف، اور دوسری لہو والی درر غرر کی طرف، کہ انہوں نے اکثر جو ہے وہ مطابعت اس کی ہے، جس طرح کہ مصنف کی عادت ہے متن میں اور شرح میں، وہوا بذالک حقیق فإنہ کتاب مبنی علی غایۃ التحقیق، یعنی جس طرح مصنف کی عادت تھی اسی پر انہوں نے بھی، امام شامی نے بھی اپنا طریقہ رکھا، اور یہ کتاب اس لائق ہے کہ اس کی اس انداز میں شرح کی جائے چونکہ یہ غایت تحقیق پر مبنی ہے۔ چلو الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ عازم الباس رب الناس واشفی انت الشافی شفاء لا یغادر سقما۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو فرمائے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔